गर्मी छुट्टियां भी पई रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सूरत निसा की आयत नंबर 29 का तर्जमा और उसकी मुख्तसर तशरीह पढ़ी थी। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसूली अंदाज में दो हुक्म इरशाद फरमाए। पहला हुक्म तो ये था कि आपस में एक दूसरे के माल नाहक तरीके से ना खाओ। हाँ, अलबत्ता बाहमी रजामंदी से तिजारत के ज़रिए अगर एक दूसरे के माल तुम हासिल कर लेते हो शरीयत की हुदूद में रहते हुए, शरीयत के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक, फिर ठीक है, तुम्हारे लिए वो माल इस्तेमाल करना जायज़ है। दूसरा हुक्म ये था कि एक दूसरे को कत्ल न करो। और पहला जो हुक्म था इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, बाहमी रजामंदी से तिजारत के तौर पर अगर माल तुम्हें हासिल हो गया है किसी दूसरे का माल, तो ये तुम्हारे लिए जायज़ है, हलाल है। तिजारत में क्या होता है? खरीदो फरोख्त होती है, बै होती है। अरबी में बै कहते हैं, बा या आइन, बेचना। तो इसकी हकीकत क्या है? इसकी तारीफ़ ये की है फुक़हा ने, मुबादरतुल माल बिल माल बित्तराज़ी, कि माल का माल के साथ तबादला करना बाहमी रजामंदी से। एक तरफ से एक आदमी माल दे रहा है, उधर से वो आदमी भी इसको माल दे रहा है और दोनों राज़ी हैं। बाहमी रजामंदी से ये माल का तबादला हो रहा है, तो ये बै इसको कहा जाता है, फरोख्त, सौदा हो गया। लेकिन ये जायज़ कब है? तो इसके सिलसिले में कुछ बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, कुछ उसूली सी बातें और शरीयत के कवाइद, ताकि वो जहन में रहें। तो पता चल जाएगा कि ख़रीद व फ़रोख्त की कौन सी सूरतें जायज़ हैं और कौन सी नाजायज़ हैं। सबसे पहली तो ये शर्त है कि जिस चीज़ को बेचा जा रहा है और ख़रीदा जा रहा है वो माल हो। अगर वो माल नहीं है तो ये सौदा जायज़ नहीं। इसको फुक़हा यूँ फरमाते हैं, ये बातिल है, बिल्कुल सिरे से हुआ ही नहीं। मिसाल के तौर पर कोई आदमी मुर्दार मरी हुई बकरी बेचता है, मुर्दार मरी हुई बकरी, मरा हुआ जानवर, तो ये माल नहीं है। लिहाजा मरे हुए जानवर को किसी ने बेचा तो ये सौदा जायज़ नहीं, बातिल है, बिल्कुल सिरे से जायज़ ही नहीं। इसी तरह खून है, खून, ब्लड, ये भी माल नहीं है। खून किसी ने बेचा तो ये भी बातिल है, सौदा नहीं हुआ, हराम है इस तरह से सौदा करना। लिहाजा अगर किसी मरीज को ज़रूरत हो खून की, तो कोई आदमी अगर बेचता है पैसे लेके, इतने पैसे दो तो फिर मैं तुम्हें खून बेचता हूँ, ये जायज़ नहीं है, हराम है इस तरह से खरीदो फरोख्त। अलबत्ता उस बेचारे को अगर मुफ्त में नहीं मिल रहा, जान बचाने के लिए डॉक्टर ये कह रहे हैं कि मजबूरी है, तो इज़्तिरारी हालत में खरीदने वाले के लिए गुंजाइश होगी जान बचाने के लिए। लेकिन ये जो बेच रहा है और पैसे ले रहा है,
یہ اس کے لیے جائز نہیں، حرام ہے، اس لیے کہ یہ مال نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی کیا ہے جی شرط؟ مال ہو، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، وہ مال ہو۔ اگر مال ہی نہیں ہے تو اس کا سودا جو ہے وہ جائز نہیں۔ اسی طرح آزاد آدمی، پہلے غلام ہوتے تھے، غلام تو مال سمجھا جاتا تھا، لیکن آزاد آدمی آج کل تو غلام نہیں ہے، سارے آزاد ہی ہیں، تو یہ آزاد بھی مال نہیں ہے۔ انسان کے اکرام اور عزت کی خاطر شریعت نے یہ فرمایا کہ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، لہذا کسی کو پکڑ کے زبردستی اگر کوئی بیچتا ہے، چاہے کسی مرد کو، چاہے کسی عورت کو، چاہے کسی بچے کو، تو یہ مال نہیں ہے، لہذا یہ حرام ہے، باطل ہے، جائز نہیں۔ تو ایک صورت میں نے یہ عرض کی کہ مال ہونا چاہیے جس چیز کا سودا ہو رہا ہو۔ دوسری بات، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اور کوئی خرید رہا ہے تو اس چیز کا وجود بھی ہونا چاہیے۔ اگر اس کا وجود ہی کوئی نہیں تو اس کا سودا باطل ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل جائز نہیں۔ مثال کے طور پر ایک جانور ہے، گابن جانور، اب یہ مالک یہ کہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں یہ جو حمل ہے نا، اس حمل کو جو بعد میں حمل ہوگا وہ میں نے تمہیں اتنے میں بیچ دیا۔ اب اس حمل کا وہ جو حمل ہوگا اس کا کوئی وجود نہیں، تو یہ سودا جائز نہیں، وجود ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح ایک اور صورت جو لوگ کرتے ہیں لیکن یہ حرام ہے، باطل ہے، درخت پر پھل لگا ہی نہیں ابھی تک، اس کا وجود ہی کوئی نہیں، اور لوگ بیچتے ہیں، سودا کرتے ہیں، تو یہ بھی باطل ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس طرح سے درختوں پر پھل لگنے سے پہلے پھل کی بیع کرنا، سودا کرنا، بیچنا، یہ جائز نہیں، باطل ہے اور حرام ہے، بالکل جائز نہیں۔ اس طرح سے جو پیسے لیں گے وہ حرام، ناجائز ہوں گے۔ ہاں پھل لگ گیا ہے، اگرچہ ابھی پورا پکا نہیں لیکن لگ تو چکا ہے نا، وجود ہے اس کا، تو پھر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اگر لگا ہی نہیں بالکل پھل، ابھی خالی درخت کھڑے ہیں، آم کے درخت ہیں، امرود کے ہیں، پھلدار کوئی بھی ہے، تو لگنے سے پہلے پھل کی بیع کرنا جائز نہیں۔ تیسری چیز، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کا وجود مشکوک نہ ہو بلکہ یقینی وجود ہو۔ اس کی مثال یہ دی ہے فقہا نے کہ جانور ہے، اس کے پیٹ میں بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ بچہ ہے اس کے پیٹ میں، تو یہ کہتا ہے کہ اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں نے تمہیں بیچ دیا، اتنے پیسوں کے بدلے میں بیچ دیا، وہ کہتا ہے میں نے خرید لیا۔ تو اب اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا وجود یقینی نہیں ہو سکتا، ہوا بھری ہوئی ہو، گیس ہو اور صحیح سالم پیدا نہ ہو، کوئی یقین تو نہیں ہے، تو اس کا بھی اس طرح سے سودا کرنا جائز نہیں۔ جانور کے تھنوں میں دودھ ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ تھنوں میں دودھ ہے، تو نکالے بغیر اسی حالت میں کوئی آدمی سودا کرتا ہے، اس جانور کے تھنوں میں جتنا دودھ ہے وہ میں نے آپ کو اتنے پیسوں میں بیچ دیا، وہ کہتا ہے میں نے خرید لیا، تو یہ بھی جائز نہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی بیان کی گئی ہے، اس کا وجود یقینی نہیں۔ تو جس چیز کا سودا ہو رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، اس کا وجود مشکوک نہیں ہونا چاہیے، وجود اس کا یقینی ہو۔ اگلی بات کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، بیچنے والے کی ملکیت میں ہو اور بیچنے والے کے قبضے میں وہ آ چکی ہو، جو بیچ رہا ہے اس کی ملکیت میں وہ چیز آ چکی ہو۔ اگر ابھی تک اس کی ملکیت میں آئی نہیں، امید ہے اس کو کہ فلاں چیز، فلاں کار یا فلاں کوئی اور چیز
وہ میرے پاس آ جائے گی، میری ملکیت میں آ جائے گی، تو آنے سے پہلے اس کا سودا کر لیا، کہتا ہے کہ وہ چیز جو آنے والی ہے، آئے گی، وہ میں نے تمہیں اتنے میں بیچ دی، حالانکہ وہ ابھی اس کی ملکیت میں آئی نہیں، قبضے میں نہیں آئی، ملکیت میں نہیں آئی، تو اس کا آگے سودا کرنا جائز نہیں، باضابطہ خرید و فروخت جائز نہیں۔ ہاں وعدہ کر سکتا ہے کہ وہ جو چیز آئے گی نا میرے پاس، وہ میں آپ کو بیچ دوں گا، یہ وعدہ ہے، یہ بیع نہیں ہوئی، سودا نہیں ہوا۔ جب آئے گی تو پھر یہ وعدے کو پورا کرنے کا پابند ہوگا، پھر باضابطہ طور پر اس کی قیمت طے کر کے وہ معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک اس کی ملکیت میں نہیں آئی وہ چیز، تو یہ آگے اس کو بیچ نہیں سکتے۔ یہ ایسی صورتیں بازار میں لوگ کرتے ہیں، لیکن فکر ہی نہیں ہوتی کہ جائز بھی ہے کہ نہیں، کسی سے پوچھ لیا جائے۔ اسی طرح ابھی تک اس کے قبضے میں نہیں آئی جو بیچنے والا ہے، مثال کے طور پر میں آگے بیچ رہا ہوں کوئی چیز، اور وہ جو چیز میں بیچ رہا ہوں ابھی تک میرے قبضے میں آئی نہیں، میں نے کسی اور سے خریدی، کوئی گاڑی خریدی، موٹر سائیکل خریدا، ابھی تک میرے قبضے میں وہ آئی نہیں، قبضے میں آنے سے پہلے آگے میں اس کو بیچ رہا ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں۔ ہاں البتہ مکان، زمین، اس کو فقہا یہ فرماتے ہیں غیر منقولی جائیداد، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی نہیں جا سکتی، ایک جگہ پڑی ہوئی مکان ہے، زمین ہے، اگر وہ ملکیت میں تو آ چکی ہے، کسی سے خرید لی ہے، پوری ملکیت آ چکی ہے، اس کے نام ہو چکی ہے، اگرچہ عملی طور پر قبضہ نہیں کیا، تو اس کی بیع آگے کر سکتے ہیں، مکان ہے یا پلاٹ ہے، اس کی بیع آگے کر سکتے، اس کو آگے بیچ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں منقولی ہوتی ہیں، یعنی منتقل ہو سکتی ہیں، سائیکل ہے، گاڑی ہے، کوئی جانور ہے، تو وہ جب تک قبضے میں نہ آ جائے تو اس وقت تک آگے اس کو بیچنا جائز نہیں۔ حدیث میں منع کیا گیا، میں نے عرض کیا تھا نا، قرآن پاک کی اس آیت میں اصولی طور پر یہ بات فرمائی ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، لیکن پھر آگے تشریحات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی فرمائی ہے۔ تو یہ احادیث میں جو ناجائز بیع کی اور فروخت کی صورتیں ہیں، تو یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایسی چیز کو بھی آگے بیچنا جائز نہیں کہ جس کو حوالے کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، آسانی سے وہ سپرد نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور اس کی مثال دی فقہا نے، چھت ہے، چھت کے اندر شہتیر لگا ہوا ہے، گارڈر لگا ہوا ہے، اور اتارے بغیر یوں ہی کہتا ہے کہ یہ میں نے تمہیں اتنے میں بیچ دیا، وہ کہتا ہے میں نے خرید لیا، تو یہ ناجائز کام کیا، یہ بیع جائز نہیں۔ ہاں الگ کر کے اس کو دے، سودا طے کر کے پھر جائز، ایسا لوگ کرتے ہیں، مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا۔ کوئی پرندہ ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، کہتا ہے یہ جو کبوتر اوپر اڑ رہا ہے نا، یہ میں نے تمہیں اتنے میں بیچ دیا، وہ کہتا ہے میں نے خرید لیا۔ اب ہو سکتا ہے اس کو پکڑ کے حوالے نہ کر سکے، تو یقینی تو نہیں، اس لیے اس طرح سے اس کو بیچنا جائز نہیں، پہلے پکڑے اور پھر اس کو بیچے، اس کے حوالے کرے، تو یہ جائز۔ دریا میں مچھلیاں پھر رہی ہیں، کہتا ہے کہ یہ جو مچھلیاں ہیں نا پانی میں، ان میں سے 10 مچھلیاں میں نے آپ کو اتنے پیسے میں بیچ دی، یہ بھی جائز نہیں، پہلے پکڑے پھر سودا کر کے بیچے، پھر جائز، اس کے علاوہ جائز نہیں۔ اسی طرح خرید و فروخت میں ایک بنیادی اصول یہ بھی ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے اور جس چیز کے عوض میں، یعنی جس قیمت کے بدلے میں بیچی جا رہی ہے، یہ دونوں معلوم ہونی چاہیے، ان میں جہالت نہ ہو، مجہول نہ ہو۔ جتنی قیمت کے بدلے میں وہ خرید رہا ہے وہ بھی واضح طور پر بیان کرے، اور جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بھی واضح طور پر، متعین طور پر طے ہو جائے کہ یہ چیز ہے، اتنی چیز ہے،
اتنے پیسوں کے بدلے میں میں نے آپ کو بیچی، وہ کہتا ٹھیک ہے میں نے خریدی، یہ تو ہے جائز۔ لیکن اگر جو چیز بیچی ہے اس میں وضاحت نہیں ہوئی کہ وہ کتنی چیز ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، یا وہ کون سی چیز ہے، مثال کے طور پر کپڑوں کے 3 تھان پڑے ہوئے ہیں الگ الگ، کہتا ہے میں نے ان میں سے ایک تھان آپ کو بیچ دیا، لیکن متعین نہیں کیا کہ کون سا بیچا، وہ کہتا ہے میں نے خرید لیا۔ تو فقہا یہ لکھتے ہیں کتابوں میں کہ اس طرح سے جائز نہیں، متعین کرے ان میں سے یہ چیز میں نے آپ کو بیچ دی اتنے پیسے کے بدلے میں۔ جانور ہیں، 2 جانور ہیں، 3 جانور کھڑے ہیں، کہتے ہیں ان میں سے ایک میں نے آپ کو بیچ دیا، اب متعین نہیں کیا تو یہ سودا بھی جائز نہیں، ناجائز اور گناہ ہے۔ تو قیمت جو ہے، قیمت جس کو بنایا ہے جس چیز کو، وہ بھی واضح ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر پیسے ہیں، قیمت پیسوں کو بنایا روپے، تو ان کی مقدار بیان کر دی جائے، اتنے روپے کے بدلے میں نے یہ چیز آپ سے خریدی، یا اتنے ڈالر کے بدلے میں، اتنے ریال کے بدلے میں۔ اگر اس میں کوئی جہالت رہ گئی، وضاحت نہ ہوئی، ابہام رہ گیا، مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ میری جیب میں جتنے پیسے ہیں اس کے بدلے میں یہ چیز میں نے آپ سے خرید لی، وہ کہتا ہے میں نے بیچ دی، اب پتہ نہیں جیب میں کتنے پیسے ہیں، ابہام ہے، جہالت ہے، مجہول ہے، اس طرح سے یہ سودا جائز نہیں۔ سودا جب بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، نقد قیمت کے بدلے میں بھی سودا کر سکتے ہیں اور ادھار قیمت کے بدلے میں بھی سودا کر سکتے ہیں۔ نقد کے بدلے میں تو ظاہر ہے جیسے عام سودا کرتے ہیں، پیسے دیے اور چیز لے لی، اور ادھار بھی جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ قیمت کی ادائیگی کے لیے کوئی نہ کوئی تاریخ اور وقت طے کر لیا جائے، وہ مجہول نہ رہے، اس لیے کہ اس میں پھر لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہے گا مجھے ادا کرو، یہ کہے گا ابھی تک میرے پاس نہیں ہے، یہ ٹائم نہیں آیا اور ٹائم طے نہیں کیا تھا، تو یہ جہالت اگر رہ گئی ہے اس میں تو یہ جائز نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ بے مؤجل حمزے کے ساتھ، اور نقد ہو تو معجل۔ البتہ اس میں یہ بات سمجھ لیں، جب ادھار کوئی چیز بیچی جاتی ہے، جائز تو ہے ادھار، لیکن قیمت زیادہ وہ وصول کرتے ہیں بیچنے والے۔ سائیکل ہے، نقد اگر آپ لیتے ہیں تو 20,000 کا ہے، اور ادھار لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں 25,000 کا دوں گا۔ اب اس پر بعض لوگ یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ سود ہے، یہ سود ہے، یہ سود ہے، یہ سود نہیں۔ ہر بات سود نہیں ہوتی، سود کے مسائل ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو وہ بھی حل کریں گے تفصیل سے۔ ادھار 25,000 کی، نقد اگر لیتا ہے تو 20,000، تو یہ ادھار 25,000 میں اگر وہ دے رہا ہے، لینے والا رضامندی سے لے رہا ہے تو یہ جائز، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی وقت طے ہو جائے اسی مجلس میں کہ میں یہ ادھار سودا کر رہا ہوں اور اس کی ادائیگی اتنے مہینوں کے بعد یا فلاں تاریخ کو کر دوں گا، تو یہ جائز۔ لیکن اگر گول مول بات کی، اس نے کہا کہ اگر ادھار لوگے تو 25,000 کی، اگر نقد لوگے تو 20,000 کی، کہتا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، سودا ہو گیا۔ اب یہ گول مول بات ہوئی، طے نہیں ہوا کہ کیا سودا ہوا، نقد سودا طے ہوا یا ادھار سودا طے ہوا، یہ بات واضح نہیں ہوئی، تو یہ سودا جائز نہیں ہوا۔ اسی وقت طے کر لیا جائے کہ میں ٹھیک ہے جی میں ادھار آپ سے خریدتا ہوں، 6 مہینے کے بعد آپ کو 25,000 روپیہ دے دوں گا، ٹھیک ہے، جائز۔ ہاں البتہ اسی طرح قسطوں میں جو لوگ بیچتے ہیں مختلف چیزیں، نقد اگر لی تو سستی اور قسطوں میں ادھار ہوتی ہے تو وہ مہنگی بیچتے ہیں، تو وہ بھی قسطوں میں ادھار جو مہنگی بیچتی ہیں وہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ ادائیگی کے لیے جو ٹائم وغیرہ طے کیے ہے اس کی وضاحت ہو جائے، اس میں کوئی جہالت نہ رہے، اور
دوسری یہ ہے کہ قسط کی تاخیر کی صورت میں کوئی جرمانہ نہ لگایا جائے۔ اگر کہتے ہیں جی 6 مہینوں میں آپ نے پیسے سارے دینے، ہر مہینے اتنے پیسے دینے، لیکن اگر آپ نے قسط لیٹ کر دی تو اتنا جرمانہ ہوگا آپ پر، یہ جو جرمانہ لگا دیا ہے نا، یہ جائز نہیں، یہ سود ہو جائے۔ ویسے قسطوں میں خرید و فروخت جائز ہے، لیکن اس طرح سے جرمانے کی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ اس ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو قابو کیسے کرنا ہے؟ وقت پر وہ قسطیں ادا نہیں بھی لکھا ہے کہ یہ شرط لگا دی جائے کہ بھئی اگر آپ نے قسط لیٹ کر دی تو پھر فوری ساری قسطیں ادا کرنا آپ کے ذمہ ہو جائے، پھر یہ مہلت نہیں دوں گا 6 مہینے کی، پھر ساری فوری ادائیگی آپ کے ذمہ ہوگی۔ یا کوئی ایسی شرط لگا دی گئی کہ اگر آپ نے قسط لیٹ کر دی تو فلاں مسجد میں یا مدرسے میں اتنے پیسے صدقہ کرنے ہوں گے، خود نہیں لے رہا، اپنے لیے نہیں لے رہا، بلکہ یہ طے کر دیا کہ فلاں مدرسے میں یا کسی غریب کو صدقے کے طور پر اتنے دے دینا، یہ یا سیکورٹی کے طور پر کوئی اور چیز، تو اس کی کئی صورتیں لکھی ہیں۔ بس یہ اشارے کے لیے تھوڑی سی بات میں نے عرض کی ہے۔ قسطوں کی صورت میں بھی بیع خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اس میں یہ قسط لیٹ ہونے کی صورت میں جرمانے والی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ صورتیں میں نے عرض کی ہیں، انشاءاللہ اور بہت ساری صورتیں ہیں۔ ویسے تو آپ حضرات کو یا کہیں بھی ایسے مسائل سننے کا موقع نہیں ملتا، قرآن پاک کی آیت آ گئی، ویسے تو اس پر اگر ہم گفتگو کریں تو شاید کئی مہینے بھی چل سکتی ہے، لیکن آپ کو زیادہ ہم بور نہیں کریں گے۔ چلو کچھ دن یہی خرید و فروخت کے مسائل اسی آیت کی ضمن میں اسی مناسبت سے انشاءاللہ میں عرض کرتا رہوں گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، بشرطے کہ پابندی سے اس میں شرکت کریں۔ تو یہ صورتیں جو عام طور پر سامنے نہیں ہوتی انشاءاللہ واضح طور پر آئیں گی۔ خرید و فروخت کے لیے شریعت نے اختیار بھی دیے ہیں، وہ اختیار کون کون سے ہیں؟ اگر پسند نہیں آئی تو واپس بھی کر سکتا ہے، لیکن عام لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، اتنا دل گردہ بھی نہیں ہوتا، ظرف بھی نہیں ہوتا، تو اس پر عمل لوگ نہیں کرتے، لیکن کم از کم مسئلے تو ہمارے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ احادیث میں اور بھی خرید و فروخت کی نجائز کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے دنوں میں کچھ عرض کر دوں گا۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔